खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी में खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने नज़रियाती रियासत में बसने वाली अक़लियतों के हवाले से जिस बहस का आगाज़ किया था, आज हम उस पर अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी के माबैन गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्यों तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में इस्लामी रियासतों में बसने वाली अक़लियतों से मुसलमानों का सलूक इतनी इफ़रात व तफरीद का शिकार रहा है। क्या एक मुसलमान और गैर मुस्लिम का ताल्लुक दाई और मद्दू का है, और अगर है तो क्यों मुस्लिम मुआशरा गैर मुस्लिमों को अपने यहाँ तबलीग की इजाज़त भी नहीं देता? इस्लामी रियासतों में बसने वाली अक़लियतें आज़ादी इजहार जैसे इन एलियनेबल राइट्स से जिस मजबूरी के तहत दस्तबरदार हुई हैं, क्या वो मजबूरी मजहब का मंशा है या इस्लामी ममालिक की हुकूमतों की जानिब से मजहब का सियासी इस्तेमाल है? और क्या इस्लामी रियासतों में बसने वाली अक़लियतों को समाजी इंसाफ फराहम करना अमली तौर पर मुमकिन है? यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू है। हमसे अब बात यह है कि सऊदी अरब में इस्लामिक लॉ के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर फ़हद उसामी। उन्होंने एक वाक़या बयान किया है इस्लामी तारीख़ का कि जब खलीफा कौम को पता चला कि उनके एक मुकर्रर करदा गवर्नर ने एक ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया है जो कि मुसलमान नहीं है, तो उन्होंने गवर्नर को ख़त लिखा कि क्या मुसलमान औरतें बांझ हो गई हैं कि तुमने एक गैर मुस्लिम को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया है? तो हम सब, क्या ये वाक़या मुसलमानों का गैर मुस्लिमों के साथ इम्तियाजी सलूक साबित नहीं करता कि जब हजूर की भी वफ़ात हो चुकी है? नहीं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जिन लोगों को मगलूब कर दिया गया था उनकी बिल्कुल मखसूस हैसियत है। आज हम उसके बाद जो फैसले चाहें कर सकते हैं। मैंने तो पहले आपसे अर्ज़ कर दिया कि हुजूर की मौजूदगी, टाइम पीरियड कब तक का है कि जब तक वो हुजूर के स्पेशल केसेस, वो नस्ल जिस पर अल्लाह के पैगंबर ने इत्माम हुज्जत कर दिया, अगली नस्ल के साथ मामला खत्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। हमेशा ऐसा ही हुआ। हम सब चारों खलीफा के बाद ये नस्ल खत्म हो गई, ये कम बेश हो गई। अब चलते हैं आगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, मतलब उनके दौर में जब ज़्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद जज़िये से बचने के लिए मुसलमान होना शुरू हुई तो उनके मुशीरों ने उन्हें मशवरा दिया कि सर ये क्वालिटेटिव कन्वर्शन तो नहीं है, ये तो सिर्फ जज़िये से बचने के लिए क्वांटिटी की क्वांटिटी मुसलमान होती जा रही है। तो हम सब तब भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस बात को मुसलमानों की अदवी ताकत में इजाफे का ज़रिया करार दिया। देखिए, उन्होंने जो उस वक्त तबसरा किया वो तो बड़ा लाफानी तबसरा है। उन्होंने कहा खुदा का पैगंबर तहसीलदार बना के नहीं भेजा गया था कि वो हिसाब लगाता रहे कि कितना जजिया मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा। वो खुदा का दाई बनाकर भेजा गया था लोगों को मुसलमान होने। यानी जजिए को वसूल किया उन्होंने भी। ये चीज़ चली आ रही थी ना, उसको एक वक्त में आके खत्म होना था। यानी आपने अभी फरमाया है कि वो वक्त कमो बेश चारों खलीफा के बाद, खुलफा के बाद खत्म हो गया। अर्ज़ किया कि जिस तरह मैं समझता हूँ, मैं जिस तरह ताबीर करता हूँ, जिस तरह कुरान मजीद को मैं देखता हूँ, उसकी बुनियाद पर एक बात कर रहा हूँ। इसमें लोगों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ भी रहा है और नुक्ता नज़र जब मुख्तलिफ होगा तो उस पर अमल करेंगे। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, क्या यहाँ सारे के सारे लोग एक तरह सोचने लग जाएंगे? यानी मुख्तलिफ चीज़ों की ताबीर में नुक्ता नज़र का इख्तलाफ होगा। मैं होता तो उस मौके पर भी बात करता। उस मौके पर इमाम अबू हनीफा मुशरिकीन अरब के बारे में कह रहे हैं कि एक अलग कानून है, इमाम शाफी कह रहे हैं कि नहीं। तो ये इख्तलाफात होंगे, हर जगह होंगे। अब अगली बात यह है कि मुसलमान और इस्लाम ज़िम्मियों को जिन ख़ास कवानीन का पाबंद करते हैं, मगरबी स्कॉलर्स ने रिसर्च करके ये साबित किया है कि वो कवानीन 428 ईस्वी के थियोडोशियन कोड और 529 ईस्वी के जस्टिनियन कोड से अखज़ करता है। हाँ सब, यानी ये बात तो साबित है कि ये कवानीन उलूही नहीं इंसानी है। शरीयत में जब शामिल होते हैं तो उसको आप भी तस्लीम करते हैं कि उसको चेंज किया जा सकता है। तो हम सब फिर इन कवानीन को तकदीस का लिबादा, अलहामी तकदीस का लिबादा तो नहीं उड़ाया जा सकता? तकदीस का लिबादा सिर्फ उसी चीज़ को उड़ाना चाहिए और वो पहले से मौजूद है। वो जो बात है जो अल्लाह ने कह दी, कुरान मजीद में कह दी है, अल्लाह के पैगंबर ने उसको बयान कर दिया है, वो चीज़ें बिल्कुल अलग करके देखनी चाहिए। जब कभी इंसान उनको इंटरप्रेट करेंगे या अपने ज़माने के हालात से मुतासर होकर उनकी बुनियाद पर कोई कानून बनाएंगे, उसमें गलतियाँ भी होंगी, उसमें सेहत भी होगी, उसकी बतदरीज इस्लाह होती रहनी चाहिए। ये मुझे भी बताइए कि क्या मुसलमानों ने कभी ये दावा किया है कि उनके यहाँ जो इंटरप्रिटेशन हो गई वो हतमी हो गई?
آپ پہلے دور میں دیکھیں اس میں کتنے جلیل القدر فقہا پیدا ہوئے ہیں، علماء پیدا ہوئے ہیں، اب بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اپنی اپنی بات کہتے رہتے ہیں. تو ایسا ہوگا. تقدس حاصل ہے صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو. ان کی کسی بات پر انگلی رکھ کے مجھے بتائیے کہ اس میں کیا خامی ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے کہ خدا کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پہ برتری نہیں دیتا. صاحب اب اس آیت کو بنیاد بنا کر سعودی عرب میں ایک شہر ہے ریاض جس میں اسکول آف اسلامک لاء کے ایک پروفیسر ہیں شیخ قبطان، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خاص سرکاری ادارہ ہو یا نجی ادارہ ہو، بہتر کوالیفیکیشن اور تجربے کے باوجود ایک غیر مسلم کو مسلمان کا سینئر نہیں مقرر کیا جائے گا. اب ایک خدائی بات کا ایک شخص انٹرپریٹیشن ایسے کر رہا ہے اور وہ لاگو کی جا رہی. اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے خدائی بات کو غلط سمجھا ہے. اسلام میں یہ کفر کہے گا کا کہ آپ نے غلط سمجھا. دیکھیے بات یہ ہے تو اس پر گفتگو ہوگی نا. یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انارکی میں اضافہ 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 ہوتا جا رہا ہے. نہیں، جب آپ جمہوری معاشرہ قائم کر دیں گے تو معقولیت پریویل کرے گی. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر آپ تشدد کا راستہ ترک کر کے جمہوری معاشرے کو اپنا کام کرنے دیں گے، آپ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہاں بادشاہت قائم ہے، آپ وہاں بھی جمہوری معاشرہ قائم ہونے دیجئے. آپ دیکھیں گے غلط تعبیرات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کو بتایا جائے گا کہ قرآن مجید میں کفر ایک اصطلاح ہے، اور کفر اس کو کہتے ہیں کہ کسی سچے پیغمبر کو سچا پیغمبر مان کر جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا جائے. یہ چیز کہ کسی آپ نے مجھے ایک ایسے اسلامی ملک کا نام بتا سکتے ہیں جہاں حقیقی جمہوریت قائم ہے؟ بدقسمتی سے اس وقت تو نہیں. نائب صاحب یعنی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اقلیتوں کے متعلق جو بھی قوانین بنا رکھے ہیں حکومتوں نے، وہ حکومتوں نے سیاسی مقاصد کے لیے بنا رکھے ہیں اور اسلام کا ان قوانین سے کوئی تعلق نہیں. میں کہتا ہوں کہاں بنا رکھے ہیں. پاکستان میں بنا رکھے ہیں، سعودی عرب میں بنا رکھے ہیں، مصر میں بنا رکھے ہیں، ایران میں بنا رکھے گئے ہیں، ملائیشیا میں بنا رکھے گئے ہیں. 2-4 قوانین پاکستان میں ہیں، 2-4 باتیں آپ ملائیشیا کی بیان کر سکتے ہیں. سعودی حکومت جو ہے اس میں تو کوئی پارلیمانی نظام موجود نہیں ہے. یہاں بری بلی جمہوریت چل رہی ہے، آپ اس کو چلنے دیجئے. آپ دیکھیں گے ان قوانین کی بھی اصلاح ہو جائے گی. قوانین کی اصلاح کے لیے پارلیمنٹ قائم کی جاتی ہے. پارلیمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بنیادی فریضہ قانون سازی ہے. قانون سازی ایک انسانی عمل ہے. اس میں ایک قانون ایک زمانے میں بنے گا، اس کی غلطی واضح ہوگی، اچھا قانون بن جائے گا. غام صاحب، فلسفہ جمہوری ریاست میں تقسیم حقوق کے تقسیم کی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر کوئی بھی اقلیتی مذہب فرد کی صورت میں اپنے آپ کو کسی بھی سٹیٹس پہ یا جگہ پہ عائد کر کے اکثریت کو دبانے کی یا ایسے اصول متعارف کروانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس سے اقلیت اور اکثریت میں تضاد کی فضا پیدا نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیے بات یہ، جمہوری معاشرے کے اندر اکثریت کی رائے نافذ العمل ہوتی ہے، اس پر تنقید جائز ہوتی ہے، اس کو تبدیل کرانے کی جدوجہد کی جا سکتی ہے. آج ایک قانون بنے گا، اس میں غلطی ہوگی، ہم اس پر تنقید کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں اسلام کی بنیاد پر بعض قوانین نافذ ہوئے ہیں، میں نے ان پر تنقید کی ہے، شدید تنقیدیں کی ہیں، لکھی ہیں، لوگوں نے سنی ہیں. آہستہ آہستہ سوسائٹی کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، اس میں معقول باتیں اپنی جگہ پکڑنا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے پاس دنیا کے اندر آج تک کوئی دوسرا طریقہ ایجاد نہیں ہو سکا کہ سوائے اس کے کہ انسان کو مخاطب کیا جائے، اس کی فکر کو بدلا جائے، اس کے شعور کو بہتر کیا جائے. کیا اس کے بعد آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں اٹھوں اور اٹھ کر تلوار اٹھاؤں اور اٹھا کر اپنی رائے دوسروں پر نافذ کر دوں؟ جمہوری طریقے اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. آپ آذرائے کرم اگر کوئی طریقہ بتا سکیں تو میں سب سے بڑھ کر اس کا علمبردار ہوں گا. مجھے بتا دیجیے کون سا. بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے فلسطینی عیسائیوں پہ فتح کے بعد یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ مسلمانوں سے اونچے مکان نہیں بنا سکتے. آگے چلتے ہیں. پھر عباسی خلیفہ المتوکل نے تمام غیر مسلموں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے گھر کے باہر لکڑی کی بنی ہوئی شیطانی شبیہیں آویزہ کریں گے تاکہ انہیں پہچانا جا سکے. ہم سب یہ تھی تاریخ. اب چلتے ہیں حال کی طرف. حال میں سعودی عرب کی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی غیر مسلم کوئی نئی عبادت گاہ تعمیر کر سکے. ہم صاحب اس سارے ماضی اور حال کی روشنی میں کیا مغرب میں بسنے والے مسلمان خوش قسمت نہیں جہاں یہ اقلیت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں تاریخ میں کوئی غلط باتیں ہوئی ہیں تو دنیا کا عمل اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. مغرب میں بسنے والے یہ خوش قسمت لوگ جو ہیں، یہ اگر آج سے 3 صدی پہلے مغرب میں گئے ہوتے تو ایسے ہی خوش قسمت ہوتے. زمانہ اپنی ترقی کے ساتھ اپنی رفتار کے ساتھ چلا آ رہا ہے. مغرب تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا جا رہا ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ. کیا اسلام بھی، مسلمان بھی کر رہے ہیں؟ سوری، مسلمان بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج سے 150-200 سال پہلے باتیں مانی جاتی تھی وہ آج نہیں مانی جاتی. جو معاشرت آج سے 200 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے. مسلمانوں میں جو افکار و 200 سال پہلے کے مسلمان کسی اور شریعت کو مان کر مسلمان کہلاتے تھے اور 200 سال کے بعد کے مسلمان کسی اور شریعت کو مان کر مسلمان چیز کو شریعت سے وابستہ کر دیتے ہیں. یہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اقلیتوں کے متعلق
متعلق جتنے قوانین ہیں وہ شریعت کا حصہ ہیں، دین کا نہیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ کہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے قانون کو انٹرپریٹ کیا جائے گا تو اس زمانے کی ایک فقہ وجود میں آئے گی جو انسانی کام ہے. ایک شریعت ہے، وہ خدا کا قانون ہے، وہ خدا کا قانون اتنا واضح اتنا صاف ہے کہ آج اسی کی بنیاد پر میں اس فقہ پہ تنقید کر رہا ہوں. گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی سر، آپ نے تھیری بہت ایکسٹینسولی ڈسکس کی کہ جمہوریت ایک بہتر فارم آف گورننس ہے، لیکن اس کی پریکٹیکلٹی کی طرف آپ نے تھوڑا بہت ہی ٹچ کیا. اب اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ جمہوریت ایک بہتر ہے تو اس جمہوریت کی شکل کیا ہوگی، اس پہ کوئی بحث نہیں. دوم یہ کہ وہ آئے گی کیسے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ایک جو سامنے واضح کی ایک صورت اس میں یہ تھا کہ ایجوکیشن عام کی جائے. اب ہم چائنا ایز کیس ان پوائنٹ لیتے ہیں، انہوں نے ایجوکیشن عام کی اور ابھی وہ گراؤنڈ لیول پہ ڈیموکریسی نارمز لے کے آ بھی رہے ہیں، ڈیموکریٹک ریفارمز. لیکن ایجوکیشن جب آپ عام کریں گے تو ہم پالیسی کی طرف آتے ہیں. آپ سینسرشپ بھی رکھیں گے، آپ سوشل کنڈیشننگ میں بہت سے بائسز انکلوڈ بھی کریں گے اور ایکسکلوڈ بھی کریں گے. تو یہ سارے جو آپ کا ایک عمل ہے یہ جمہوری نہیں ہے. تو آپ کا اگر ایک اینڈ اچیو کرنے کے لیے آپ کے مینز غلط ہیں تو آپ وہ اینڈ اے اچیو ہی نہیں کر سکتے، اور دوم اگر اچیو بھی کریں کیونکہ آپ کے مینز غلط ہیں تو آپ کا وہ اینڈ بھی جسٹیفائڈ نہیں. تو آپ نے فرمایا ہے میں کیوں مینز غلط اختیار کروں گا؟ میں تو ایجوکیشن کا راستہ اختیار کروں گا، لوگوں سے بات کروں گا، لوگوں سے مکالمہ کروں گا، ان کے فکر کو بہتر کروں گا، ان کے شعور کو بہتر کروں گا. آپ سینسرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میرے نزدیک اگر سوسائٹی کو آپ کھلے طریقے سے بات کرنے دیجئے تو سوسائٹی اپنے اندر سے اپنے لیے ایک سینسرشپ پیدا کر لیتی ہے اور وہی فطری ہوتی ہے، اسی کو آگے بڑھنا چاہیے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صالح فطرت دی ہے، آپ اس کو کام کرنے دیجئے، وہ خود بخود اپنے اوپر بات قدغنِ عائد کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کرتا ہے. اس کے لیے باہر سے کسی ڈسپلن کی ضرورت نہیں ہوتی. غامدی صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت بہتر طور پر مسائل کو حل کرتی ہے ریاستوں میں، اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا جو ایشو ہے اس میں ایک یہودی عورت کے قتل پر اسرائیل نے اتنی ان کے اوپر بربریت کا مظاہرہ کیا مسلمانوں کے اوپر. تو ایک دیکھتے نہیں ہیں آپ پوری دنیا میں ایک اقلیت جو ہے وہ اکثریت پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ ریاستیں جو جمہوریت کی علمبردار سمجھی جاتی ہیں وہ ان میں امریکہ سر فہرست ہے، اور وہ ان کی پشت پناہی کرتا ہے بجائے کہ اس کو کنڈیم کرے، اس کو احتجاج کرے. تو آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں جس کی لاٹھی اس کی بینس کی جو اصطلاح ہے وہ عملی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں؟ دنیا کی بدقسمتی ہے، جمہوریت ان کے اندر موجود ہے، انہوں نے باہر کبھی جمہوریت کی حمایت نہیں کی. امریکہ تو بدترین ڈکٹیٹرز کا اور بادشاہوں کا حامی رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ بربریت کی حمایت کی ہے، ہمیشہ ظلم کی حمایت کی ہے، ہمیشہ انسانوں کے اوپر جو تشددات ہوئے ان کے پیچھے اس کا ہاتھ رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے. تو ہم تو پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ جمہوری نظام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیجئے، لوگوں کے اندر جمہوری اقدار پیدا کیجئے. امریکہ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی طاقت دی ہے تو یہ طاقت اعلیٰ اخلاقی اقدار کے لیے استعمال ہونی چاہیے. امریکہ کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ اپنا اخلاقی مقام کھو چکا ہے. دنیا بھر کے لوگ اسی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں. اس نے بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا، کوئی جواز اس کا نہیں تھا. وہ اسرائیل کی ناجائز پشت پناہی کرتا ہے، اس کا کوئی جواز دنیا میں نہیں ہوتا. ساری دنیا کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریاست آپ نے ناجائز طور پر دنیا پہ مسلط کر دی ہے، اس کے کان پر جو نہیں رینگتی. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ امریکہ بھی کرتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کیا کرنا پڑے گا، جدوجہد ہی کرنا پڑے گا. صاحب، اسلام کی ابتدا سے ہی ہم نے ایک رویہ دیکھا کہ ہم نے کہا کہ یہ دین فطرت ہے، یہ معاشرتی حقائق کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ہر کسی کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگیں بھی ہوئیں، قتل عام بھی ہوا، ساتھ ساتھ آیات بھی نازل ہوئیں، اور انہی آیات کی انٹرپریٹیشن پر آج تک تمام علماء کا اختلاف ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں. اسی اختلاف کی بنیاد پر آج کے دور میں چرچز پر حملے کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا شانتی نگر کا واقعہ ہوا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، تمام دنیا کے اندر ایک تہذیبوں کا تصادم شروع ہوا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، آپ علماء ہیں؟ کوئی شک نہیں، اس میں ہم بھی ذمہ داری میں شریک ہیں، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم نے لوگوں کو مذہب کے معاملے میں ٹھیک ایجوکیشن نہیں دی، لوگوں کی تربیت نہیں دی، اپنی قوم کو جو ہلاک کے حوالے کر دیا. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن
تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک اور بات پہ بھی غور کیجیے. سوویت یونین کے خلاف جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو مجاہدین کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ امریکہ. اس وقت تو ساری طاقت ان کے پیچھے لا کر کھڑی کر دی گئی تھی. وہ دنیا کے اندر ہیرو بنا کر پیش کیے جا رہے تھے. کیوں کیا جا رہا تھا؟ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. بنا کر آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عائد ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہو. تو امریکہ نے خود اس جرم کا ارتکاب کیا. ہم بھی اس کا اعلی کار ہوئے، ہمارے علماء بھی اس کا اعلی کار بنے. اس سے خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئیں. میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو کہا کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائیں گے تو پھر یہ روبوٹ نہیں ہے کہ آپ کے طریقے پہ کام کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ یہ ہتھیار آپ کی طرف اٹھیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ملک، قوم، یہ سب چیزیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. نائب صاحب، اب بات یہ ہے کہ سعدیہ قمر نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے سندھ کے دیہی علاقوں میں نچلی ذات کے ہندوؤں کی منظر کشی کی جو دلت کہلاتے ہیں. ہم صاحب وہاں صورتحال یہ ہے کہ ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے، ان کے جانور اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور اگر وہ FIR درج کرانے جاتے ہیں تو علاقے کا وڈیرا یا ذمہ دار انہیں را کا ایجنٹ قرار دے کر جیلوں میں بند کروا دیتا ہے. ہم صاحب پاکستان میں نہ کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے نہ کسی مذہبی طبقے نے اس کی مذمت کی، اور یہ واقعات وہاں تسلسل کے ساتھ پیش آتے جا رہے ہیں. تو ہم صاحب یہ اگین ایک نظریاتی ریاست میں ہو رہا ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے. ہم صاحب اس پر بھی تبصرہ فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ اس کا عملی حل کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ کام آپ شروع کر دیجیے. آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ لوگوں کو توجہ دلائیں کہ تم لوگ کس ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور یہ صرف ان لوگوں ہی پر ظلم نہیں ہوتا. آپ ہاریوں کی داستان ذرا پڑھیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہاری رپورٹ جب شائع ہوئی تھی تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کیا حال ہوتا؟ میں اس علاقے میں گیا اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں مظلوم لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، وڈیرے کیا کرتے ہیں، خوانین کیا کرتے ہیں. آپ کے دور دراز علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے. اس کا تعلق در حقیقت ہمارے تمدنی حالات سے ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو NGOs قائم ہوتی ہیں وہ بھی اپنے محدود ایجنڈے پر کام کرتی رہتی ہیں. ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. مذہبی جماعتوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نحیف سے نحیف صحیح آپ آواز اٹھائیے. میں آواز اٹھاتا ہوں. اس معاملے میں مذہب کو کیوں لاتے ہیں؟ یہ تو انسانیت کا ہے. ہم مذہب کو بیچ میں نہیں لا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ انسانیت کی فلاح کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا سخت اختلاف کرتا رہا ہوں کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے. سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے اصول پر بننی چاہیے. مسلمانوں کے اندر کسی مذہبی سیاسی جماعت کو بننے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کا؟ یعنی ہر جماعت جو بنے گی وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، یہ سیاسی جماعتیں ہیں. ان میں لوگ شامل ہوں، ان کو مضبوط کرے، ان کے ذریعے سے سوسائٹی کے اندر اچھی اقدار کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں نے تو کبھی اس آگے چلتے ہیں. خورشید ندیم نے ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا مسلم غیر مسلم تعلقات. اس کے صفحہ نمبر 63 پر انہوں نے قرار دیا کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کا تعلق اصل میں ایک دائی اور مدعو کا تعلق ہے. یعنی مسلمان اپنے لیے تو یہ حق مانگتے ہیں کہ وہ غیر مسلم معاشروں میں جا کر تبلیغ کر سکیں، لیکن امام ابو حنیفہ جیسے فقہا کی رائے میں وہ غیر مسلموں کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ غیر مسلم مسلمانوں کے معاشرے میں آ کر تبلیغ کر سکیں. مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کروں. قرآن مجید میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. میں جس طرح سے اپنے لیے یہ حق مانگتا ہوں کہ مجھے صحیح بات دوسروں کو بتانی ہے، دوسروں کا بھی حق تسلیم کرتا ہوں. آپ دیکھیے یا مسیحی حضرات اپنی تبلیغ کرتے ہیں، بہت سے دوسرے لوگ اپنی کتابیں چھاپتے ہیں، اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اور یہ پابندی لگا بھی کون سکتا ہے؟ پابندی یا تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لگائیں گے یا خدا کا پیغمبر لگائے گا. قرآن مجید تو خود مکالمے کی ایک عظیم کتاب ہے. تو بات کر رہی ہے، اہل کتاب کے ساتھ بات کر رہی ہے. ان کے اعتراضات نقل کر رہی ہے. مسلموں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے مابین آ کر تبلیغ کر سکیں. کوئی پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مذہب کوئی چھوئی ہوئی ہے. ہم استدلال سے بات کریں گے، جواب دیں گے. کوئی اعتراض ہوگا تو اس کو رفع کریں گے. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں آئیے مکالمہ کریں، آپ اپنی دعوت پیش کریں ہمیں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آئیں، آپ پیش کریں اور استدلال کے ساتھ ہماری بات کا جواب دیں. ڈائیلاگ سے امن کی فضا بھی قائم ہوگی. امن کی فضا ہمیشہ قائم ہی ڈائیلاگ سے ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کو بات کرنے دیں گے، اپنی بات کہنے دیں گے، تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کریں گے، تنقید کرنے دیں گے، اسی سے امن پیدا ہوتا ہے. امن زبانوں پر تالے لگانے سے نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے ہمارے جو رویے ہیں وہی جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، جب ہمارے اپنے جو ہم میجورٹی میں ہیں مسلم،
تو جب ہمیں ہی نہیں اویئر ہوں گے ہم کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ صرف اس وجہ سے اپنی آئیڈینٹی مائنورٹیز چھپا لیتی ہیں کہ وہ ہمیں شاید وی وڈ بی شان بائی دا سوسائٹی، یا ہمیں وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا، یا ہمیں جابس میں وہ پوسٹ نہیں ملیں گی، تو یہ زیادتی تو پھر میجورٹیز کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا. ہم لوگ تو خود اس کو ایک مطلب ہم نے ایک ڈیوٹی سمجھ لی ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ذلیل کرنا ہے، یا ہم نے ان کو ان کا اسٹیٹس نہیں دینا. تو جب تک ہم لوگ خود ہی اویئر نہیں ہوں گے تو ہمارے مطلب علماء کا اس میں کیا رول ہے کہ وہ ہمیں کیسے اویئر کر سکتے ہیں؟ میں تو 100% آپ کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، شعور کو بہتر کرنا ہے. ہر جگہ اقلیتوں اور اکثریتوں کے مابین یہ معاملات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، وہاں یہی کام کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ انگلستان میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، وہاں بھی اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جو اقلیت اکثریت کے مابین زیر بحث رہتے ہیں. ابھی دیکھیے آپ کالوں کو کتنا عرصہ جدوجہد کرنے کے بعد یہ حق ملا کہ ان کی طرف سے بھی کوئی امریکہ کا صدر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. تو آپ کی سوسائٹی کے اندر بھی جو مختلف گروہ ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں، ان میں ڈائلاگ کی فضا پیدا کریں. دیکھیے میں کس چیز کا علمبردار ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو شعور پیدا کرنا ہے، ہمیں تشدد کے طریقے اختیار نہیں کریں، ہم نے پرامن طریقے سے اپنی بات کہنی ہے، دوسروں کو اپنی بات کہنے کا حق دینا ہے. اس سے رویوں میں تبدیلی آئے گی، انداز نظر میں تبدیلی آئے گی، سوچنے کے طریقوں میں تبدیلی آئے گی. اس تبدیلی کی ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ویسٹرن کنٹری کو دیکھیں تو وہاں پہ اگر کوئی نان مسلم ہو رہا ہے تو ان کے علماء کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ اگر کوئی مسلم نان مسلم ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے لیے ڈیتھ سینٹینس ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں میری بہن کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ایسی جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاشرہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی مدافعت میں کھڑے ہو جائیں. اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں بڑی خامیاں بھی ہیں. ہم میں سے وہ سب لوگ جن کو اللہ نے کچھ شعور دیا ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں وہ چیزیں جو دین کے خلاف ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، اعلیٰ اقدار کے خلاف ہیں، ان کی اصلاح کی جدوجہد کرنی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اویئرنیس کا بہترین چینل کون سا ہے؟ میڈیا پہ دیکھیں تو ہم لوگ جو ہے عصبیت پسند رویہ، سیکٹس کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں قتل و غارت تک بات آ گئی. اگر آپ کسی کو لٹریچر شیئر کر رہے ہیں تب آپ جو ہے پابند سلاسل ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ تبلیغ کر رہا ہے، آپ کے ملک میں فلانی سیکٹ کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. اگر آپ علماء کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ جیسے روشن خیال لوگ ہیں ان پہ تنقید کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں صحیح پلیٹ فارم ہے کون سا اویئرنیس کا؟ یہ سارے پلیٹ فارم صحیح پلیٹ فارم ہیں، ان سب پر سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلے 4 سال میں میڈیا نے کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے. آپ دیکھیں گی کچھ عرصے کے بعد کہ محض اس تبدیلی سے آپ کے دیہات تک پر کیا اثرات ہوئے ہیں، لوگوں کے سوچنے کے انداز میں کیا تغیرات آئے ہیں، مذہب کے بارے میں ان کے تصورات میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. کبھی آپ سروے کریں تو آپ پہ حیرت انگیز انکشافات ہوں گے. اسی طرح تعلیم میں کام کریں. ہمارے ملک میں اقلیتوں کو بھی حق حاصل ہے، وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں. بڑے اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے انہوں نے قائم کر رکھے ہوئے ہیں. اس وقت ان میں مسلمان جا کر پڑھتے ہیں. بے شمار ادارے، آپ لاہور میں گن کے دیکھیں کتنے ادارے ہیں جو مسیحی اقلیت نے قائم کیے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کام ہونے دیں. یہی ذرائع ہیں جن کو استعمال کر کے تبدیلی آتی ہے اور آہستہ آہستہ آتی ہے، ایک دن میں نہیں آ سکتی. عملی طور پر پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری اداروں اور فوج میں اقلیتوں کی شمولیت کی عملی طور پر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. جداگانہ طرز انتخاب نے اقلیتوں کو مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس سے علیحدہ کر دیا ہے. امتیازی مذہبی قوانین کا نفاذ کر کر ایوب مسیح کے اہل خانہ کو رلایا جاتا ہے. ہم سب اسلامیات کا جو متبادل مضمون ہے ایتھکس، اس میں بھی بکثرت اسلامیات ہی پڑھائی جاتی ہے. تو ہم سب یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جہاں کہہ لیں کہ جمہوریت بھی ہے، تو پھر بھی اقلیتیں اس ظلم کا شکار ہیں. اس کا جواب وہی ہے جو آپ نے کہلے میں ادا کر دیا. یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں جمہوریت کو نہیں چلنے دیا گیا. آپ اگر قوانین کے بارے میں دیکھیں تو بہت سے قوانین یہاں پہ ڈکٹیٹروں نے پیدا کیے ہیں. جمہوری معاشرے میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے بہت کم قوانین ہیں جو نافذ کیے گئے ہیں. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ اس معاشرے یعنی کے آپ ان تمام جو واقعہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ان کی مذمت کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قابل اصلاح ہیں. معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر ہو، آپ کے اندر تحمل ہو، آپ حکمت سے اپنی بات کہیں. سوسائٹی کو جہاں وہ پہنچ چکی ہے وہاں سے لے کر آگے جائیں. آپ اگر کوئی انقلابی طریقے اختیار کریں گے تو ٹوٹ پھوٹ تو ہو سکتی ہے. ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو اکثریتی معاشرہ ہوتا ہے وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ غیر مسلم ان کے جذبات کی توہین نہ کریں. جب اخبار میں خبر شائع ہوتی ہے کہ فلاں علاقے میں ایک خاص مذہب کی تعلیمات یعنی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ اخبار پڑھنے والا، اس ملک میں رہنے والا ایک غیر مسلم، کیا اس کی دل آزاری نہیں ہوتی؟
کس بات پہ دل آزاری ہوتی ہے؟ اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے. لوگوں کو یعنی اخبار کبھی یہ خبر شائع نہیں کرتا کہ فلاں علاقے میں مثلا ہندوستان میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی, پاکستانی میڈیا نے اس کو کبھی کوریج نہیں دی. یہ بات یہ پاکستانی میڈیا کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں آئیں گی, وقت کے ساتھ آتی چلی جائیں گی. اقلیتیں اپنے اخبار نکال رہی ہیں, وہ چینل بھی قائم کرنا شروع کر دیں گی. جتنی طاقت کسی کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے اس کے لحاظ سے وہ ذرائع بھی اختیار کرتا ہے. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر میرا حکم چلے گا؟ ہم تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ خبر کو خبر کی حیثیت سے عام ہونے دیجیے, جو صحیح خبر ہے وہ لوگوں تک پہنچنے دیجیے, لوگوں کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے دیجیے, لوگوں کو جو مذہب اختیار کرنا ہے آزادی سے اختیار کرنے دیجیے اور اپنی بات کہنے دیجیے. یہ بات ہی کہہ سکتے ہیں. خلفائے راشدین کے دور میں جناب صدیق اکبر کا جو صورتحال تھی وہ پھر جناب عمر کی, اسی طرح اگر وہاں پہ دیکھا جائے ٹھیک ہے ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن اگر وہاں کی جو سماجی صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ٹرائبس جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے, اور ظاہر ہے جناب صدیق اکبر یا عمر جو تھے وہ بھی ٹرائب سے باہر ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ٹرائبس کے اندر ایک اصول ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں مشورے سے ہوتے ہیں اور زبان پہ اور اعتماد کے اوپر جو ہے معاملات چلتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو میجر فیکٹر ہے وہ یہ کہ اس ٹرائب کے اندر کسی کو بالادستی حاصل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ عمر میں کتنا بڑا ہے یا کتنا میچور ہے. وہاں پہ اکانومی جو تھی خاص طور پہ وہ اہم فیکٹر نہیں ہے کسی کا مرتبہ یا اس کی حیثیت جو ہے وہ متعین کرنے میں. آج کی جو سوسائٹی ہے, آج کی سوسائٹی کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ اکانومی بیسڈ ہیں. اگر یہاں پہ کوئی ایم پی اے بنتا ہے, ایم این اے بنتا ہے, آفیسر بنتا ہے, صدر بنتا ہے, پرائم منسٹر بنتا ہے, کہنے کو یہ بھی ایک جمہوری نظام ہے, لیکن یہ ٹوٹلی اکانومی اور سٹیٹس بیسڈ ہے. کیا پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر وہ جمہوریت جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو وہ کس طریقے سے آئے گی؟ اس وقت تو نہیں ہو سکتی. آگے بڑھنا پڑے گا, 3 کام کرنے پڑیں گے. تعلیم عام کرنی پڑے گی, بڑے پیمانے پہ عام کرنی پڑے گی. انفراسٹرکچر کو دیہات تک پہنچانا پڑے گا, اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی, اور دیہاتی زندگی کو شہری زندگی کے قریب لانا پڑے گا. یہ کام جب ہوگا اس کے بعد آپ جمہوریت کی برکات زیادہ دیکھ سکیں گے. مغرب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن ہمارے جیسے معاشرے کی طرح وہاں انتخابات کرا دیے گئے ہوں. ایک لمبا عمل ہے جو گزرا ہے. آپ سوسائٹی کی اب اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کی اصلاح مسلح پر بیٹھ کر درود پڑھنے سے تو نہیں ہو جاتی نا. اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے, آپ کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے. اور یہ جد و جہد انسانی تاریخ میں لوگوں نے کی ہے, اس کے کچھ ثمرات ہیں جو بعض قوموں کو مل گئے ہیں, بعض قوموں کو ملیں گے. ہم اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہماری پوری سول سوسائٹی جد و جہد کر رہی ہے, اس جمہوری نظام میں جد و جہد کر رہی ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کیا جناب صدیق اکبر نے یا عمر نے جو تھا وہ اپنی سوسائٹی کو انفراسٹرکچر دیا تھا اس قسم کی ڈیموکریسی سے پہلے؟ کیا انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ایجوکیٹ کیا تھا سوسائٹی کو؟ کیا وہاں پہ سائنس اور ٹیکنیک جو تھی وہ اتنی ترقی یافتہ ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر جو تھا وہ ایک دم پروان چڑھ گیا؟ پاکستانی سوسائٹی کے اندر تو انفراسٹرکچر بھی کسی حد تک موجود ہے, ایجوکیشن بھی موجود ہے, ادارے بھی موجود ہیں, اس کے باوجود ڈیموکریسی کا فقدان ہے. پھر پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیے بات یہ آپ نے 2 چیزوں کو ملا دیا. وہاں خدا کے ایک رسول کی بعثت ہوئی تھی. خدا کے رسول کی بعثت اب قیامت تک نہیں ہوگی. اس نے زمین آسمان تبدیل کر دیے تھے. وہاں خدا کی جزا و سزا کا قانون نافذ ہوا تھا. وہاں منکرین مٹا دیے گئے تھے. وہاں بڑے بڑے سرداروں کو میدان بدر میں شکست فاس سے دوچار ہونا پڑا تھا. گن گن کے چن چن کے مار دیے گئے تھے, اور خدائی قانون ان پر نافذ ہوا تھا. اس وجہ سے اس کے ساتھ آپ مماثل نہیں قرار دے سکتے. موجودہ زمانے میں ہمیں کام کرنا ہے. پھر ایک اور بات آ جاتی ہے, دیکھیں یہ تو آپ پھر بات کو گھما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پھر اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر وہ شرعیت جو تھی وہ موجود تھی. یہ میں نے گزارش کی ہے کہ کچھ چیزیں ان کے اپنے خصائص تھے, کچھ چیزیں اسلام نے ان کے اندر پیدا کر دیں. اس کے نتیجے میں ایک بہتر نظام پیدا ہوا. میں نے یہ کب کہا کہ آپ کو بین ہی اس قبائلی نظام میں چلے جانا چاہیے؟ ہمیں اپنے معاشرے کا مطالعہ کرنا ہے. اصول ہمارے پاس موجود ہے, وہ اصول ہے امرہم شورا بینہم, کہ ہم یہاں ایک جمہوری معاشرہ قائم کریں گے. جمہوری معاشرہ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, از راہ کرم بتا دیجئے کیا کرنا ہے. آپ نے ابھی کوٹ کیا کہ خلفائے راشدین کا ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے اسلامی سلطنت اور قوانین کو کے بارے میں دیکھا جائے تو. سر اس میں آپ نے ایک ابھی 3 قسم کی اقتدار کی جو بات کی تھی, اس میں آپ نے ایک شخصی اقتدار کی بات بھی کی تھی. تو کیا آپ کے خیال سے جو خلفائے راشدین کا اقتدار تھا وہ شخصی اقتدار نہیں تھا؟ کیونکہ ہمیں کبھی ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ کوئی
کسی خلیفہ نے کوئی فیصلہ لینا ہو اور اس کی رائے شماری کرائی گئی ہو. جمہوریت میں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے, تاریخ پڑھی نہیں ہے, کسی معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رائے نہ لی گئی ہو. یعنی آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک پوری بحث ہوئی, کوئی لاؤ لشکر لے کے اگلے دن انہوں نے قبضہ نہیں کر لیا تھا, ان کے پاس کوئی فوجی بٹالین نہیں تھی جس کے ساتھ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے تھے. عام لوگوں نے ان کو اس جگہ تک پہنچایا, مسجد کے اندر کھلے عام ان کی بیعت ہوئی, ہاتھ میں ایک تلوار بھی نہیں تھی. اس سے بڑھ کر جمہوری اقدار کیا ہو سکتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے وقت ایک بڑی مجلس ہوئی, اس کی تفصیلات ابن سعد نے بیان کی ہیں. اس کے اندر ایک ایک لیڈر کے ساتھ, مجھے آپ اجازت دیجئے, ایک ایک لیڈر کے ساتھ مشورہ کیا گیا, گھنٹوں رائے شماری کی گئی, اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ ان کے ہاں تو دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا, اس کی تاریخ میں آپ روایات پڑھیں جس میں سواد عراق کی زمینوں کا فیصلہ کرنا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ایک تھی, لوگوں نے اس سے اختلاف کیا, اس کے بعد کہا گیا باقاعدہ شورا کا اجلاس بلائیے. پھر کیا ہوا آپ تاریخ میں پڑھیں, وہاں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر 5 افراد کو تمام قبیلوں سے بلایا گیا. اس کے بعد ایک مجلس ہوئی, 6 دن اس میں بحث ہوئی, اس کے بعد زمینوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا. قبائلی زندگی میں جو کچھ ہو سکتا تھا اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا. آج کی پارلیمنٹ تو نہیں منعقد کی جا سکتی تھی. آپ نے حضرت عمر کے الفاظ کوٹ کیے, الا المسلمین, یعنی مسلمانوں کے علاوہ, ان کے علاوہ کوئی اور مشورہ نہیں دے سکتا. یہاں سے ہم نے اقلیت کے فرق کو بہت واضح کر دیا, اس پہ تھوڑا سا وہ کر دیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں, اس کا مطلب یہ نہیں ابھی بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی وہاں تو غیر مسلموں کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا تھا نا, اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد سزا نافذ کر دی گئی تھی. وہ خالص مسلمانوں کی حکومت تھی, تو اس میں وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ کسی شخص کو استبدادی حکومت قائم کرنے کا حق نہیں ہے, مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے حکومت قائم ہوگی. جب مذہب بات کرے گا تو وہ اسی اصول پر بات کرے گا. اب رہ گئی یہ بات کہ اقلیتوں یا غیر مسلموں کو کیا کرنا ہے, میں نے عرض کر دیا کہ ان کے ساتھ معاہدات کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں. جب وہ حکومتیں قائم ہوں گی, جو آپ نے معاہدہ کر لیا وہ کرے. قائد اعظم نے یہاں یہ بات اعلانیہ طور پر کہہ دی کہ یہاں تمام غیر مسلموں کو وہی حقوق حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے, ہم سب کو اس کا احترام کرنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے کا اعلان کر دیتی ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو قیامت کے دن میں غیر مسلموں کی طرف سے استغاثہ کروں گا. تو اس اعلان کے ساتھ پاکستان کی حکومت قائم ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب کبھی مذہب بیان کرے گا تو وہ تو اپنے پیروکاروں کے بارے میں یہ بیان کرے گا کہ ان کو کس اصول پر حکومت قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے اس سے پہلے کہا کہ یہ رول صرف پروفٹ کے لیے ہے, جب پروفٹ اور سزا اور جزا اس کے ساتھ ہوگا, امپلیمنٹیشن ہوگی اور ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم جب یہ بات کہتے ہیں, حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو تمہیں رسول دیتا ہے وہ لے لو اور جسے تمہیں روکتا ہے اس سے رک جاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر رسول کی بات کو علیحدہ کر دیتے ہیں اس ٹائم کے لیے, اور اب ہم وہ کچھ کریں گے جو ہمارا پھر دل چاہتا ہے. یعنی سزا اور جزا کا عمل اس وقت ختم ہو گیا, اب ہم سزا اور جزا نہیں دے سکتے. ایسی عجیب بات آپ نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, اب کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ وحی و الہام کی بات کرے. تو اللہ کے رسولوں کے لیے, میری گزارش سن لیجیے, اللہ کے رسولوں کے لیے کچھ خصوصی قوانین ہے. یہ نہیں کہ ہمارا جو دل چاہے گا کریں گے, نہیں. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سا قانون حضور کے ساتھ خاص ہے, کون سا قانون تمہارے لیے ہے, شریعت کیا ہے, اتمام حجت کا قانون کیا ہے. مثال کے طور پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ قانون بیان کیا گیا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی آپ کے بعد. تو کیا مسلمانوں کی خواتین یا ہمارے لیڈروں کی خواتین کے لیے یہ قانون بنا دیا جائے؟ حضور کے لیے بعض خصوصی قوانین ہیں. نماز میں دیکھ لیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نمازیں لازم کی گئی, ہم پر 5 ہیں. صاحب ایک طرف جو ہے اسلامی ممالک UN کی جو ہیومن رائٹس کی ڈکلیریشن ہے ان پر ایگری کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ریاستی سطح پر کچھ غیر قانونی قوانین لاگو کیے ہوئے ہیں, جیسے مرتد کو موت کی سزا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام میں گلوبلائز ہونے کی صلاحیت نہیں ہے, خاص کر جب کہ اسلام ہی میں یہ صلاحیت ہے. ہم اسلام کو اگر پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں, اس میں جو کوئی غلط تعبیرات شامل ہو گئی ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لیں, تو سب سے زیادہ صلاحیت یہ اسلامی کے اندر موجود ہے. ہم کرتے کیا ہیں, ہم کرتے یہ ہیں کہ دنیا کے ہر علم میں ہم تنقید کرتے ہیں. عطائی بھی یہاں موجود ہے نا, کویکس موجود ہیں, اس کے باوجود طب کو آپ سالے کر کے پیش بھی کرتے ہیں, کالج بھی قائم کرتے ہیں, اچھے ڈاکٹر بھی پیدا کرتے ہیں. انسانی صحت آپ کا مسئلہ ہے, ذہنی صحت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو جوہلا کے سپرد کر دیتے ہیں. اگر ہم اس معاملے میں بھی جد و جہد کریں تو اس میں بھی بڑی اعلیٰ درجے کی صورتیں سامنے آئیں گی. اسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر امن کا پیامبر کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کیا دعوت ہے؟
وہ تو بڑی بنیادی بات ہے کہ آؤ اعلیٰ اخلاقیات کے اوپر سب جمع ہو جاؤ، آؤ اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے۔ صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بدائع الثنا اسلامی فقہ کا ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے، اس کی 7ویں جلد کے صفحہ نمبر 113 پر یہ حکم دیا گیا ہے زمیوں کے متعلق کہ وہ ایک اسلامی سلطنت میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کے لیے زنار باندھیں گے، دھورے تسمے کے جوتے پہنیں گے، اونچی باڑ کی ٹوپی پہنیں گے، اونٹ اور گھوڑے پر وہ سواری نہیں کر سکتے، گدھے پر کریں گے۔ پھر امام ابو یوسف نے اب کتاب الخراج میں ان تمام چیزوں کی تائید بھی کی ہے۔ صاحب آپ کی رائے بجا، آپ کی رائے محترم، لیکن ان علماء کی رائے کے جو فالوورز ہیں ان لوگوں کی ان رائے پر عمل کرنے سے جو تباہی ہوئی ہے معاشرے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جو اس کی روشنی میں جائزہ لے کے ان میں سے جو چیز بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہم کو حاصل ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں عملاً کم ہوا ہے، کتابوں میں زیادہ لکھا گیا ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ کسی جگہ پر ہوا ہے تو ہر شخص جو دنیا کے ارتقاء کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں اب اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو فقہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک انسانی کام ہے، اس کے اوپر معاشرت کا، تہذیب کا، پس منظر کا، زمانے کے حالات کا اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو قانون سازی آج آپ کی پارلیمنٹیں کر رہی ہیں، آج سے 400 سال پہلے نہیں کر رہی تھیں۔ آپ مذہبی قانون کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ جب انسان اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے تو اس میں انسانی ذہن کار فرما ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کی جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کلیسا ہے کہ جس کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں بدائع ثناء کے حوالے سے، قرآن مجید آپ کے گھر میں موجود ہے، پڑھیے، کسی جگہ لکھی ہوئی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی یہ شرف رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم ہر غلطی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے گام صاحب، یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر مسلم اکثریتی ممالک میں جیسا کہ گامدی صاحب نے فرمایا حقیقی جمہوریت کے قائم ہونے کے بعد بھی اگر اقلیتوں سے کوئی غیر منصفانہ سلوک کیا جائے تب تو امت مسلمہ کے اجتماعی شعور پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، مگر ایسے میں جب تمام مسلم ممالک مطلق و ننان بادشاہتوں، آمریتوں اور نیم جمہوری حکومتوں کے جبر کا شکار ہیں اور اس جبر کو کسی حد تک ریاستی علماء کی تائید بھی شامل ہے، تو اس حالت میں اگر کہیں اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام یا مسلمانوں کو قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر رنگ، نسل، جنس اور مذہب سے آزاد ہو کر ایک ریاست کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ اس میں بسنے والے تمام شہریوں کو مساوی حقوق مہیا کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام گامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان